हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान सफ़ीनता नूह की मानिद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने वाला वो निजात पा गया, और असरे हाजिर में अकाबिर उम्मत, जिन पर बड़े बड़े अकाबिर इस उम्मत के शामिल हैं, हज़रत मौलाना शम्सुल हक़ अफ़ग़ानी रहमहुल्लाह ताला, हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह दीगर उम्मत के शयूख अकाबिर ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक उलमा का बोर्ड वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के नाम से, जिसको आपने इल्हाक़ किया बेशुमार मदारिस को इसके साथ, और फिर इस पर हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह ख़ान रहमहुल्लाह ताला, जो शेखुल मशाइख और अकाबिर के सरों के ताज थे, उन्होंने इसके लिए रात दिन मेहनत की, और कायदे वफाक हज़रत मौलाना कारी हनीफ जलंधरी हाफिज़हुल्लाह ताला, जिन्होंने अकाबिर की सोहबत पाई और बड़े बड़े अकाबिर के साथ काम किया। अकाबिर ने आप पर मेहनत की, अकाबिर ने आप पर एतमाद किया और आपकी तरबियत फरमाई, और करिया करिया बस्ती बस्ती जाकर देहातों में, गाँव में किस तरह मदारिस को वफ़ाक़ुल मदारिस के साथ इल्हाक़ कराया और उलमा की सरपरस्ती फरमाई। और यही वजह है आज पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी उलमा की इतनी बड़ी जमात नहीं मिलेगी, मदारिस की इतनी बड़ी जमात नहीं मिलेगी, चाहे वो दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक हों या गैर मुस्लिम ममालिक हों, अरब हो, अजम हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, जहाँ तेल की दौलत है, जहाँ डॉलर है, जहाँ पौंड है, वहाँ भी आपको ये इत्तेहाद नहीं मिलेगा, ये उलमा का आपस में मोहब्बत और सलूक नहीं मिलेगा कि किस तरह वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तहत 24,000 से ज़ायद मदारिस इम्तिहान एक वक्त में देते हैं और अपने तलबा को सनद जारी करते हैं, और किस तरह जो है एक एतमाद होता है कि उस इंसान को जो वफ़ाक़ुल मदारिस की डिग्री रखता हो, उसको उलमा एतमाद करके अहले इल्म तसव्वुर करते हैं और आलिम होने की सनद दी जाती है। अब वफ़ाक़ुल मदारिस ये अल्लाह का इनाम है इस सदी के अंदर। आप देखिए, हिंद के अंदर जाकर देखिए, बांग्लादेश के अंदर जाकर देखिए, आप अफ़ग़ानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर जो मुसलमान हैं, या इराक़, दीगर रशिया की रियासतें हैं, अरब के ममालिक हैं, कहीं पर भी आपको इस तरह वफ़ाक़ुल मदारिस तर्ज का न बोर्ड मिलेगा, न मदारिस का जाल मिलेगा, न लाखों की तादाद में तलबा तालबात का इस तरह तालीम का निज़ाम मिलेगा। ये सब अल्लाह का इनाम और अकाबिर उम्मत की काविश है। अब चूँकि कुफर जो है वो शुरू से अपनी कोशिश कर रहा है, बरसगीर के अंदर एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी, एक ही उस्ताद के 2 शागिर्दों ने, हज़रत मौलाना ममलूक अली रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तामीर की, और मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। चूँकि देवबंद मदरसा था खालिस्तन कुरान और सुन्नत का, और अलीगढ़ खालिस्तन थी अंग्रेज़ की तालीम की, अब दोनों का चूँकि तज़ाद था, एक कुरान और सुन्नत उलूम इलाही और उलूम रब्बानी का मरकज़ था, और एक दुनियावी फ़नून और इल्म का मरकज़ था। इस इल्म की भी नफ़ी नहीं, उस इल्म की भी अशद ज़रूरत है जो कुरान और सुन्नत का इल्म है। लेकिन चूँकि हमारे अकाबिर ने, हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह और दीगर ने दोनों का खलत मलत नहीं होने दिया। ऐसा नहीं हुआ कि अलीगढ़ का निज़ाम देवबंद में पढ़ाया जाए, और अलीगढ़ वालों ने ऐसा नहीं किया कि देवबंद का निज़ाम अलीगढ़ के अंदर पढ़ाया जाए। आज पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ मदरसे का निज़ाम जो हर इंसान का
ایمانی ضرورت ہے وہ پڑھایا جائے، وہ نظام تعلیم جو قرآن سے تعلق رکھتی ہے، حدیث سے تعلق رکھتی ہے، جو فقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ کوئی یونیورسٹی، کوئی جو ہے کالج لازم نہیں قرار دیتا اپنے طلبہ کو، چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ دنیاوی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے صرف یہ علم سیکھنا ضروری ہے جس کا تعلق انگریز کے ساتھ ہے، یورپ کے ساتھ ہے۔ اور ہمارا کہنا یہ ہے ہمارے اکابر کا کہ دنیا میں اور آخرت میں عزت پانے کے لیے قرآن و سنت کا علم سیکھنا اشد ضرورت ہے کہ انسان کو اپنے رب کا تعارف ہو۔ پھر ہمارے مدارس کے اندر انگریزی پڑھائی جاتی ہے، میتھ پڑھائی جاتی ہے، فزکس بیالوجی پڑھائی جاتی ہے، کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، باقاعدہ انگریزی زبان کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ ان کی تعلیم یہاں پہلے سے دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی دنیا کفر یہ چاہتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے رستے میں کہ وہ الحاد عام کرنا چاہتا ہے، لبرل لوگوں کو بنانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک ملک پاکستان ہے جس کا مسلمان رکاوٹ ہے، مدرسہ مسجد رکاوٹ ہے۔ انہوں نے اپنی یلغار یہاں کئی سالوں سے شروع کی ہے۔ کبھی پرویز مشرف آیا اور اس نے جو ہے ماڈل مدرسے کے نام سے، کبھی جو ہے اس کے بعد جو ہے مدارس کے ساتھ تعاون کے نام پر، لیکن مدارس اور اہل مدارس علماء چونکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لگے رہے محنت پہ۔ اکابر کا سر پر ہونا اللہ کا انعام ہوتا ہے، البرکۃ مع اکابرکم، تو اس لیے ان کے یہ دجل، ان کے یہ حربے کامیاب نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے یہ پروپگنڈا شروع کیا کہ مدارس جو ہے وہ پرانی تعلیم دیتے ہیں، قرآن و سنت کی صرف، اور دنیاوی تعلیم میں ناآشنا ہیں یہ لوگ۔ ہمارے مدارس میں الحمدللہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے مدارس ہیں جنہوں نے اس فیلڈ کے اندر بھی ایسے بندے تیار کیے جو ان کے اندر بھیجے، اور الحمدللہ عالم بھی تھے، اور ساتھ ایم فل اور LLB MBA اور دیگر ڈگریاں بھی حاصل کی ہوئی تھیں۔ لیکن پھر بھی چونکہ انہوں نے پروپگنڈا تو کرنا ہی تھا کہ اہل مدارس جو ہے وہ فرسودہ نظام پڑھا رہے ہیں، اب وہ اپنا وار کرتے رہے۔ یاد رکھیے یہ ملک پاکستان میں سب سے مضبوط اگر بورڈ ہے پوری دنیا کے اندر وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، اور یہ دیوبند کا بورڈ ہے، اور جس کے ساتھ لاکھوں طلبہ اور طالبات منسلک ہیں، جس پر کروڑوں انسان اعتماد کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ آپ جا کر دیکھیے وفاق المدارس کے تربیت یافتہ پڑھے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ تو چند مدارس کو الحاق نئے مدارس وفاق کا کیا گیا، اور کچھ تنظیموں نے نئے وفاق کو فوراً قبول کیا، کچھ لوگوں نے حکومت کا ساتھ دیا، لیکن دیکھنے میں وہ اپنی بات جو پیش کرتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس دوڑ میں ان کا ساتھ دیں اور ہم اپنے بندے تیار کر کے وہاں بھیجیں، اور وفاق المدارس سے ہمیں یہ اختلافات ہیں، قاری حنیف جلندری حفظہ اللہ تعالیٰ سے یہ اختلافات ہیں، فلاں شخص سے یہ اختلافات ہیں۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی جماعت ایسی نہیں جس کے ساتھ اس کے ماننے والوں کو اختلافات نہ ہوں۔ آپ دنیا کی پرانی قدیم جماعتوں کو، تحریکوں کو، شخصیات کو دیکھ لیں، یا عصر حاضر میں تحریک تنظیموں کو دیکھ لیں، آپ کو ان کے بھی کروڑوں لوگ جو ہے تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اختلاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اختلاف جماعتوں کے ساتھ ہو تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دوسری جماعت بنا لیں، آپ فوراً اس کے مد مقابل پہ آ جائیں، بلکہ اپنے اکابر پر اعتماد کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اکابر کس طرف ہیں، ہمارے اکابر جو ہے وہ مل کر کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اصاغر اکابر بنتے جا رہے ہیں، اصاغر فیصلے کرتے جا رہے ہیں، اور اکابر سے مشورہ ہی نہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ کسی نے کہا، حضرت اکابر اٹھتے جا رہے ہیں، دنیا سے فوت ہوتے جا رہے ہیں، اکابر جاتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا، بیٹا اکابر کم نہیں ہو رہے، اصاغر کم ہو رہے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ جس کے پاس تھوڑی تعداد آ جائے، طلبہ کی تعداد آ جائے، جس کے پاس مدرسہ تھوڑا بڑا ہو جائے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں، میرے ساتھ سارے جڑ جائیں گے۔ حالانکہ جب اکابر نے فیصلہ کیا
اور وفاق المدارس اکابر کی ایک بہت بڑی محنت ہے، اور اس وقت محنت اکابر نے کی جس وقت کوئی جانتا ہی نہیں تھا وفاق المدارس کیا ہے، اتحاد کیا ہے، الحاق کیا ہے، علماء کو سند جاری کرنا، ایک نظام تلے لانا، یہ اتحاد ہے۔ ید اللہ علی الجماع، ہمیں جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمیں جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہماری اکابر کی جماعت ہے وفاق المدارس، اور انشاءاللہ یہی کامیاب رہے گا۔ باقی جتنے وفاق بنائے جا رہے ہیں وہ دراڑیں ہیں وفاق المدارس کے اندر، وہ علماء دیوبند کو توڑنے کی سازش ہے، کوشش ہے، وہ انشاءاللہ ناکام ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے اخلاص اللہ رب العزت کے ہاں ان لوگوں کا تھا جو دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے محنت کی، تنظیمیں بنائیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت کی طرز پر ہے، چاہے وہ دیگر جماعتیں ہیں یا وفاق ہے۔ اب جو لوگ آ گئے وہ کسی نہ کسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں اکابر کے ساتھ جڑنا ہے، اکابر کی محنت کو سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی وہ موطا آج پوری دنیا کے اندر امام مالک کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ ان کے مقابلے پہ لکھنے والے موطا جو ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت اکابر سے ہمیں جوڑے، اور اسی سے تعلق میں نجات ہے۔ وفاق المدارس انشاءاللہ امت کا سرمایہ ہے، اور ہمیں ان کے اکابر پر اعتماد ہے اور رہے گا، اور جو اس سے جڑے گا وہ اکابر سے جڑنے والا انشاءاللہ رہے گا، اور اکابر کے ساتھ جڑنے ہی میں نجات ہے۔ آج ملک پاکستان کے بڑے اکابر آپ دیکھیے، اور شیخ الاسلام اور شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی، وہ جن کو عرب و عجم اپنا امام مانتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور وہ آج کس کے ساتھ ہیں اور وہ کیا فکر مندی کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ دو نظام جو علی گڑھ اور دیوبند کے دو نظام تھے، نظام تعلیم، جب یہ خلط ملط اس وقت نہیں کیے ہمارے اکابر نے، آج اگر ان کو خلط ملط کریں گے تو کتنا بڑا فتنہ آئے گا رونما۔ اس لیے کہ یہ فرنگی کا نظام جب جاتا ہے کسی ادارے میں تو یہ وہاں کی اصلیت ختم کر کے اپنا اثر غالب کر دیتا ہے۔ آج مدینہ کی یونیورسٹی آپ جا کر دیکھیے، اس کے اندر غالب کون سا نظام ہے۔ آج ام القریٰ کے اندر جا کر دیکھیے، آپ کی اسلامی یونیورسٹی کے اندر جا کر دیکھیے، آج بہاولپور جو مدرسہ تھا اس یونیورسٹی کے اندر جا کر دیکھیے، آج دنیا کے اندر ازہر یونیورسٹی کے اندر جا کر دیکھیے، جامعہ زیتون کے اندر جا کر دیکھیے، آج اسلامی یونیورسٹیاں دنیا کی آپ جا کر وزٹ کریں، وہاں پر پڑھانے والے دیکھنے میں مسلمان بھی ظاہر نہیں ہوتے، بعض اوقات حلیہ ایسا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ مدرسہ ہے جو خالص ربانی نظام ہے، اور اس نظام کو خلط ملط جب کریں گے، اگلی نسل ہماری جو آئے گی آہستہ آہستہ وہ اسی طرح یونیورسٹی کی طرز پر ہو جائے گی، ٹائی پہن کر بخاری پڑھ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ ہمارے اکابر کی محنت ضائع نہیں ہوگی، اور یہ نظام اسی طرح خالص چلتا رہے گا، ملک پاکستان مضبوط ہوتا رہے گا، اسلام کا قلعہ بنتا رہے گا، اور عالمی طاقتیں، عالمی سازشیں خود بخود جو ہے انشاءاللہ کا غوثاء السیل ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔